अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रॉयल नॉवेल्स की तरफ से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल रॉयल नॉवेल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो नाज़रीन, जिस किसी के साथ भी कोई वाक़या पेश आया हो वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल है, वहाँ अपना वॉइस नोट के ज़रिए अपना वाक़या हमारे साथ शेयर करें। हम अगली वीडियो में उसका वाक़या नशर करेंगे। शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं। नाज़रीन, शुरू करते हैं मेरी आप बीती कहानी डंकी का चौथा और आखिरी हिस्सा। तारीक जेल के एक कोने में पड़ा मैं अपनी गुज़िश्ता ज़िंदगी के बारे में सोच रहा था। आखिर मेरा इस दुनिया में आने का क्या मकसद है? पैसा? हाँ, शायद पैसा ही। जिस मकसद के हुसूल के लिए मौत का ये सफ़र मैं कर रहा था, लेकिन बाकी लोगों का क्या मकसद हो सकता है? मेरे माँ बाप जिन्होंने मुझे भेजा, वो एजेंट जिसने मुझे पहले बॉर्डर पार करवाया, वो रहबर जिसने मेरे सामने मेरे 3 साथियों को बेयारो मददगार मरता छोड़ दिया, वो गडरिया जिसने हमें बेहोश करके आगे किसी ग्रुप के हाथों बेच दिया, या वो ग्रुप जो हमें दिन रात जानवरों की तरह मार पीट कर काम करवाता रहा। और अब ये फौजी जो ज़बरदस्ती हमें घर से पैसे मंगवाने को कह रहे थे, आखिर इनका क्या मकसद है? नतीजा यही निकला, इस पूरी चेन का मकसद सिवाय पैसे के कुछ नहीं। मेरे माँ बाप को भी पैसा चाहिए था, इन्होंने मुझे मौत के मुंह में डाला। एजेंट को भी पैसे मिले तो इसने मुझे बॉर्डर पार करवाया। गडरिया, फिर वो गैंग और अब फौजी, ये सब के सब सिर्फ पैसे के लिए ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इन सब का मेरे समेत मकसद सिर्फ पैसा है, लेकिन हर किसी का रास्ता जुदा जुदा है। कोई मजबूर है तो कोई किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा है। सारी रात अल्फाज बुने में गुजर गई। माँ बाप को किस तरह बताऊंगा? बता भी दिया तो वो किसी तरह इंतज़ाम करेंगे पैसों का। अगर ना बताया तो क्या होगा? ये लोग मार देंगे मुझे। मुझे मरने से डर नहीं लग रहा, बल्कि डर लग रहा था ये लोग मुझ पर तशद्दुद करने की वीडियो मेरे माँ बाप को ना भेज दें। मुझे इस हालत में देखकर इन पर क्या गुजरेगी ये मैं ही जानता था। सुबह हुई, हम 2 लड़कों को इसी कमरे में ले जाया गया जहां मुझ पर तशद्दुद किया गया था। अब इस कमरे में बल्ब जल रहा था, हर चीज़ वाज़ेह नज़र आ रही थी। ये कमरा कम और तशद्दुद खाना ज़्यादा था। कमरे की दीवारों पर जगह जगह खून के छींटे, कुछ ताज़े और कुछ बहुत पुराने। ये समझने में बिल्कुल देर न लगी कि जो भी पैसे देने से इनकार करे, ये लोग इस पर तरह तरह का तशद्दुद करते हैं। फिर माँ बाप को वीडियो भेजकर तावान वसूल करते हैं। मुझे एक कुर्सी पर बिठा दिया गया और मोबाइल मेरे हाथ में देकर मुझे बात करने का कहा गया। हेलो हेलो, ये मेरी माँ थी जो मेरी आवाज़ सुनने को बेताब थी। माँ, ये सुनते ही माँ फूट फूट कर रोने लगी। पुत्र, सानू सब कुछ पता लग गया है, तू फिक्र न कर, तेरा अब्बा पैसे का इंतज़ाम कर लेगा। दुआ कर दुकान का रेट अच्छा लग जाए, फिर जल्दी तेनू असी घर बुला लवांगे। गांव के अड्डे पर अब्बे के नाम एक छोटी सी दुकान थी। इस दुकान पर पहले भी काफ़ी झगड़ा चल रहा था चचा लोगों के साथ। मेरे अब्बे के नाम पहली और आखिरी प्रॉपर्टी यही दुकान थी, और अब वो इसको बेचने जा रहा था, सिर्फ मेरे लिए। हाँ, सिर्फ मेरे लिए। कुछ बातें माँ ने की, कुछ मैंने की। मुझे इतना अंदाज़ा हो गया था कि माँ को मुझ पर तशद्दुद होने का इल्म नहीं है। शायद एजेंट के ज़रिए इन तक बात पहुँची हो। मेरे अगवा की बहरहाल अब पैसों का इंतज़ाम होने जा रहा था। हम 5 लोग थे, एक नेपाली, 2 वज़ीराबाद के और एक मेरा शुरू का साथी फैसल। सबके पैसों का कुछ ना कुछ बंदोबस्त हो गया था, लेकिन फैसल का कुछ ना हो सका। फैसल की माँ बचपन में ही गुजर चुकी थी और अब बाप ने दूसरी शादी करके इसको तकरीबन भुला ही दिया था। फैसल के पैसों का इंतज़ाम नहीं हो सका, जिसका मतलब ये था कि इसको अब तैयार हो जाना चाहिए दर्दनाक तशद्दुद के लिए। चंद रोज़ मज़ीद गुजर गए। फिर एक दिन मुझे बताया गया कि तुम चलो, तुम्हारे पैसों का इंतज़ाम हो चुका है। मुझे खुशी नहीं हुई थी कि मैं आज़ाद होने वाला हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने छोटे भाई और बहन का हक खा गया हूँ। वो दोनों अभी पढ़ते थे। अम्मा से बात होते वक्त थोड़ी देर इनसे भी हो जाती थी। बहन बहुत रोती थी, मेरे लिए बहुत दुआएं करती थी कि मेरा भैया वापस आ जाए।
اب میں واپس جو جا رہا تھا، لیکن اس ننھی بہن کا قرض میرے کندھوں پر تھا۔ میرے باپ کی زندگی بھر کی کمائی آج مجھ پر خرچ ہو چکی تھی۔ خدا جانے ندامت، مایوسی اور افسردگی کا مارا میں کیسے ان سب کا سامنا کر پاؤں گا۔ مجھے اور 2 وزیر آباد کے لڑکوں کو گاڑی میں بٹھا دیا گیا۔ اس رات کے بعد ابھی تک میں نے فیصل کو نہیں دیکھا۔ خدا جانے کس عقوبت خانے میں اس لڑکے کو بند کیا ہوگا۔ میرے ذہن میں وہی سب کچھ چلنے لگا جو اس رات میرے ساتھ ہوا۔ گاڑی چل پڑی۔ میری سوچوں میں صرف یہ تھا کہ اب کیا بنے گا۔ میرے مائی باپ، بہن، بھائی، قطع نظر اس کے کہ میرے ساتھ مزید کیا ہونے والا تھا۔ گاڑی مسلسل چلتی رہی۔ صحرائی رستہ گزر چکا تھا، اب ناہموار پتھریلا رستہ شروع ہو چکا تھا۔ وزیر آباد والے دونوں لڑکوں سے میری اب تک کوئی بات نہیں ہوئی تھی، بس ان کا نام جانتا تھا۔ ایک کا نام ایان تھا اور ایک کا جلیل۔ سوچا موقع ملا تو بات چیت ہو جائے گی ان سے بھی، اب گھر ہی تو جانا ہے۔ گاڑی ایک جگہ رک گئی، پچھلا دروازہ کھلا اور ہمیں باہر نکلنے کو کہا گیا۔ ہم تینوں باہر نکل آئے۔ ایک فوجی ہمارے پاس آیا اور کہنے لگا، یہاں ہی کھڑے رہو، تمہارے ملک کا بارڈر یہاں سے بالکل پاس ہے، کچھ دیر بعد تمہیں بارڈر پار کروا دیا جائے گا، پھر تم جانو اور تمہاری آرمی۔ ہم اتر کر ایک پتھر کی اوٹ میں بیٹھ گئے۔ شدید گرمی تھی، سورج ڈھلنے والا تھا۔ ہمیں یہاں چھوڑ کر گاڑی واپس جا چکی تھی۔ السلام علیکم۔ ایان نے آگے بڑھ کر مجھے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، میں نے اس کا ہاتھ تھام کر جواب دیا۔ میری طرح ان کے چہرے پر بھی مہینوں مشقت بھرے سفر کی داستان عیاں تھی۔ ہم مناسب سی جگہ دیکھ کر بیٹھ گئے۔ شاید رات بھر ہمیں یہیں رکنا تھا، کیونکہ 2 گھنٹے گزر چکے تھے، ہمیں لینے کوئی نہیں آیا، بلکہ اس راستے کسی کو بھی گزرتے نہیں دیکھا۔ دور دور تک آبادی کا نام و نشان نہیں تھا۔ رات مکمل طور پر اندھیری ہو چکی تھی۔ حشرات الارض کی آوازیں سنسان فضا میں گونج رہی تھیں۔ کسی وقت دور کوئی بھیڑیا چیختا تو اس کی گرج دار آواز صاف سنائی دیتی۔ کبھی کوئی گیدڑ چلاتا تو گیدڑوں کا پورا ہجوم اس کا ساتھ دیتا سنائی دینے لگا۔ آسمان بالکل صاف تھا، ستاروں کا جھرمٹ چاند کو گھیرے ہوئے تھا۔ دن کو جو گرمی کا زور تھا اب ٹوٹ چکا تھا۔ کہاں سے ہو تم؟ اچانک جلیل نے مجھ سے پوچھا۔ گجرات سے، ہلکی سی آواز میں نے جواب دیا۔ پھر میں نے ہی جلیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کب سے نکلے ہو؟ یہاں کیسے پہنچے؟ رات ایسے تو گزرنی نہیں تھی، سوچا ایک دوسرے کو اپنی اپنی کہانی سنا دیں۔ جلیل بتانے لگا کہ 6 مہینے ہو گئے ہمیں در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے۔ 2 دفعہ ہم ترکی کا بارڈر کراس کرنے کے چکر میں پکڑے جا چکے ہیں۔ ہم 40 لڑکوں کا گروپ تھا۔ ایجنٹ نے ہمیں 2 مزدوروں میں جو تمباکو کو ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کرتے تھے، ان میں پھٹے لگا کر نیچے لٹا دیا اور پھٹوں کے اوپر سارا تمباکو ڈال دیا۔ کوئی چیک بھی کرتا تو اس کو ہرگز خبر نہیں ہوتی کہ ہزاروں کلو گرام کے اس تمباکو کے نیچے کوئی ذی روح بھی ہو سکتا ہے۔ جلیل بتانے لگا کہ ایک جگہ بارڈر کراس کرتے ہوئے ہمارے سے اگلے مزدے کو چوکی پر روک لیا گیا۔ ڈرائیور نیچے اترا اور اطمینان سے پولیس کو چیک کروانے لگا۔ جب پولیس نے بھی اطمینان کر لیا کہ یہاں کچھ نہیں، اور ڈرائیور نے بھی ان کو یقین دہانی کروائی کہ تمباکو کے علاوہ اس میں کچھ نہیں، تو پولیس نے مزدے کی دونوں جانب تاریں جوڑ کر اور ہائی وولٹیج کرنٹ چھوڑ دیا۔ نہ تو ڈرائیور نے کسی کو روکا اور نہ اس تمباکو کے ڈھیر سے کسی کی آواز نکلی۔ پہلے مزدے کو گزارنے کے بعد دوسرے کو صرف اوپر سے دیکھا اور گزرنے کی اجازت دی گئی۔ اپنی منزل پر پہنچ کر جب ڈرائیور نے مزدے کھولے، ایک میں تو ہم تھے لیکن دوسرے میں سوائے جلی ہوئی لاشوں کے کچھ نہیں تھا۔ کرنٹ کا اس قدر زوردار جھٹکا تھا کہ پلک جھپکتے ہی سب کوئلہ ہو گئے۔ ڈرائیور نے خود کو بچانے کے لیے ایک لفظ منہ سے نہ نکالا اور ایک ساتھ 25 نوجوانوں کو لقمہ اچل بنا دیا۔ جلیل یہ سب سناتے سناتے مسلسل رو رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کے 2 کزن اس مزدے میں تھے، لیکن نہ تو اس وقت سے گھر والوں سے رابطہ ہو سکا اور نہ ہی ہمیں کوئی رستہ مل رہا تھا آگے جانے کا یا واپسی کا۔
جلیل نے اس کے علاوہ بھی بڑی دردناک داستان سنائی۔ خیر اب تو عادت سی ہو گئی تھی مجھے بھی درد سہنے کی، درد سننے کی، سنانے کی اور برداشت کرنے کی۔ جلیل رکا تو میں نے اپنی اول تا آخر کہانی بیان کر دی۔ رات کا وہ کون سا پہر تھا جب ہم 3 لڑکے اپنے آپ سے وعدہ کر رہے تھے کہ اگر ہم زندہ سلامت واپس پہنچ گئے تو اس موت کے سفر سے آخری حد تک دوسروں کو بچائیں گے۔ بلکہ ایجنٹس، جن کو انسان کہنا بھی انسان کی توہین ہے، یہ ایجنٹس نہیں، انسانی سمگلر ہیں۔ ان کے خلاف ہر حد تک قانونی چارہ جوئی کریں گے۔ رات اس طرح بیت گئی، صبح صادق ہو گئی، ہم میں سے کسی کی آنکھ نہیں کھلی۔ کبھی باتیں کرنے لگتے تو کبھی چپ بیٹھے بیٹھے کتنا ہی وقت گزار دیتے۔ گھر سے نکلے ہوئے آج ہمیں 2 ماہ اور 10 دن ہو چکے تھے، سوائے ایک رات کے جو گھر سے نکلنے کے بعد پہلی رات تھی۔ کوئی ایسی رات نہیں تھی کہ ہم سکون سے سو سکے ہوں۔ کبھی پکڑے جانے کا ڈر، کبھی پہاڑ سے گر کر موت کے منہ میں جانے کا ڈر، ہر وقت پہرے دار کی پر ہمارے سروں پر مسلط رہتا۔ آج کی رات بھی کچھ ایسی ہی تھی، گو کہ ہر طرف خاموشی تھی، سناٹا تھا، دل مطمئن تھا کہ اب ہم نے پیسے دے دیے ہیں، اب یقیناً ہم گھر جائیں گے۔ لیکن پھر بھی ایک انجانا سا خوف ہمارے حواسوں پر حاوی تھا، جس کی وجہ سے ساری رات ہم میں سے کوئی نہ سو سکا۔ رات گزر گئی، سورج آہستہ آہستہ اپنی منزل پر رواں دواں تھا۔ ہوا میں جو خنک تھی دھوپ کے باعث اب ختم ہو رہی تھی۔ کل رات سے ہم نے نہ کچھ کھایا تھا نہ پیا تھا، 30 گھنٹے گزر چکے تھے ہمیں پانی کا گھونٹ بھرے ہوئے۔ جلیل تو پھر تھوڑا صبر والا نوجوان تھا، ابھی تک ہمت نہیں ہارا تھا، لیکن ایان اور میں ہمارا برا حال ہو چکا تھا، اب تو زبان بھی بالکل خشک ہو چکی تھی۔ دور دور تک نہ پانی کے آثار دکھ رہے تھے نہ آبادی کے، یعنی ہمیں یہیں مرنا تھا۔ ہمیں یقین ہو چکا تھا کہ فوجی ہمارے گھر والوں سے پیسے لے کر ہمیں اس جنگل نما صحرا میں پھینک کر چلے گئے ہیں، اب وہ مڑ کر ہماری خیر خبر کبھی نہیں لیں گے۔ جب ہم ہر طرف سے مایوس ہو گئے تو ایک آخری دفعہ کوشش کرنے کی ٹھان لی۔ یہ میرا مشورہ ہی تھا، گو کہ ہم میں اب ہمت نہیں تھی، لیکن موت کے خوف سے آخری بار لڑ جانے کی کوشش کرنی تھی، سو وہ بھی کر لی۔ ہم تینوں نے مل کر اونچی اونچی آواز میں چلانا شروع کر دیا، آخر کوئی تو ہماری آواز سنے گا۔ 30 گھنٹے کے پیاسوں کی آواز آخر کس قدر نکلنی تھی اور کب تک نکلنی تھی؟ 2.25 منٹ میں ہی ہم سب کی سانسیں پھول گئیں۔ ایان تو گر گیا، میں بھی تقریباً بیٹھ ہی گیا۔ جلیل ابھی تک چلا رہا تھا، لیکن مجھے نہیں لگتا تھا کہ اس کی آواز ہم تینوں کے علاوہ 10 فٹ تک بھی کوئی سن سکے۔ سورج بالکل سر پر آن پہنچا تھا، گرمی کی شدت سے ہمارے جسم جلنے لگے۔ موت اب یقینی تھی، شاید دن کے 3 بجے ہوں گے کہ دور سے ہمیں گاڑیوں کی آواز آنے لگی۔ گرتا پڑتا میں درمیان راستے تک پہنچ گیا، شاید کوئی گاڑی رک جائے۔ پیاس کی شدت اس قدر تھی کہ ہم دوبارہ کسی گینگ کے ہاتھوں لگنے کو بھی تیار تھے، بس ایک گھونٹ پانی ملے، لیکن شاید ہمارے لیے قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ گاڑیوں کی آواز کہیں دور سے ہی آئی تھی اور دور ہی کہیں ہلکی ہوتے ہوتے ختم ہو چکی تھی۔ یہاں سے نکلنے کا اب کوئی راستہ نہ تھا۔ ایان مرنے کے قریب تھا، میں یہاں کچے رستے کے وسط میں گرا ہوا تھا۔ جلیل کی حالت بھی ہم دونوں سے مختلف نہ تھی۔ ایک دفعہ پھر گاڑیوں کی آواز سنائی دی اور اس دفعہ کچھ قریب سے، لیکن اس دفعہ مجھ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ اٹھ کر دیکھ سکوں یا اگر قریب سے کوئی گاڑی گزرے تو اس کو روک سکوں۔ گاڑیوں کی آواز قریب سے قریب تر ہوتی گئی، یہاں تک کہ بالکل ہمارے سر پر آن پہنچی۔ بالکل میرے سر کے قریب گاڑی کے ٹائروں کے چڑچڑانے کی آواز آئی اور گاڑی رک گئی۔ میں وہیں اوندھے منہ پڑا ہوا تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھلا، اندر سے 2 جوان نکلے جنہوں نے فوجی بوٹ پہنے ہوئے تھے۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ میرا سر کسی کی گود میں ہے، میری زبان باہر نکلی ہوئی دیکھ کر وہ سمجھ گئے۔ جلدی جلدی ایک جوان واپس گاڑی کی طرف گیا، وہاں سے پانی کی بوتل نکال لا کر میرے منہ کو لگا دی۔ پانی میرے حلق میں اترتا گیا، مجھے میری روح دوبارہ جسم میں سرایت کرتی محسوس ہو رہی تھی۔
اس نوجوان نے تب تک میرے منہ سے پانی کی بوتل نہ نکالی جب تک میں اس کو ختم نہ کر گیا۔ جب مجھے کچھ ہوش آیا تو میں نے دیکھا 4 فوجیوں کے ڈالے ایک لائن میں کھڑے ہیں اور میرے ارد گرد کئی نوجوان بندوق تھامے کھڑے ہیں۔ کوئی اور بات کیے بغیر میں نے ان کی توجہ ایان اور جلیل کی طرف دلائی، جو کہ تھوڑی اونچائی میں پڑے ہوئے تھے۔ ایک نوجوان بھاگ کر اوپر چڑھا، پھر اونچی اونچی آواز میں دوسرے ساتھیوں کو بلانے لگا۔ ایان اور جلیل مکمل طور پر بے ہوش ہو چکے تھے۔ ان اسلحہ بردار نوجوانوں نے ان کے منہ سے پانی لگایا اور حلق سے نیچے اترنے لگا۔ جلیل کو تو جلد ہوش آ گیا، لیکن ایان کو ابھی تک ہوش نہیں آ رہا تھا، نہ ہی اس کے حلق میں پانی اتر رہا تھا۔ اس فوجی نے ایان کی نبض چیک کی تو فوری گھبرا کر دوسروں کو اپنی زبان میں ہی کچھ کہا تو وہ دونوں نوجوانوں نے اس کے ساتھ مل کر ایان کو گاڑی میں لٹا دیا، پھر مجھے اور جلیل کو بھی ساتھ گاڑی میں بٹھا کر چل دیے۔ رستے میں کئی جگہ گاڑیاں رکیں، کوئی اندر ہمیں دیکھنے کے لیے جھانکتا، گاڑیاں پھر چلنے لگ پڑتیں۔ نہ جانے کتنی دیر یوں ہی سفر کرتے کرتے گزر گئی۔ مجھے جہاں بٹھایا گیا تھا وہیں پر میں نیم دراز ہو گیا۔ اب ہماری زندگی ان لوگوں کے حوالے تھی جن لوگوں نے ہمیں پانی پلایا اور موت کے منہ سے نکال لائے۔ گاڑیاں رکیں، فوجی نیچے اترے، ہمیں بھی سہارا دے کر نیچے اتارا گیا۔ ہم تینوں کی عمر 15 سے 20 کے درمیان ہی تھی۔ یہ فوجیوں کا ایک باقاعدہ کیمپ تھا، جگہ جگہ فوجی تعینات تھے، کوئی پہرا دے رہا تھا، کوئی اوپر بلندی پر بندوق تانے سٹیچو سا بنا ہوا تھا۔ حالانکہ پہلے جب ہمیں فوجیوں نے پکڑا تھا تو ان کے کیمپ میں ایسا کچھ نہیں تھا، بس چند مخصوص لباس میں بندے اور کچھ جیل نما کمرے۔ ہمیں ایک کمرے میں لا کر بٹھا دیا گیا۔ ایان کو بھی اب ہوش آ گیا تھا۔ کچھ دیر میں ہمارے سامنے ٹیبل رکھ دیا گیا اور اوپر نفاست سے کھانا چن دیا گیا۔ ایک فوجی نے ہمیں کھانے کا اشارہ کیا۔ ہم تو پہلے ہی 2 دن کے بھوکے تھے، بس پھر ٹوٹ پڑے کھانے پر۔ نہ جانے کیا پکا ہوا تھا، بس جو بھی تھا ہماری بھوک مٹا رہا تھا اور ہم کھائی جا رہے تھے۔ کھانا ختم ہونے کے بعد ہمیں ایک فوجی جس کے کندھوں پر سٹار لگے ہوئے تھے اس کے سامنے بٹھا دیا گیا۔ یہ آدمی ہم سے ہماری زبان میں بات کر رہا تھا۔ سب سے پہلے ہمارے نام پوچھے گئے، پھر اول تا آخر اس کو ہم نے اپنے اس طویل اور مصائب بھرے سفر کی داستان سنائی۔ اس آدمی کی زبانی ہمیں پتہ چلا کہ پہلے جن لوگوں نے ہمیں پکڑا تھا وہ کوئی فوجی نہیں بلکہ گینگسٹرز تھے، جن کا کام ہی یہی تھا کہ فوجیوں کے لباس میں مسافروں کو لوٹ سکیں، اور اگر کوئی غیر ملکی ہاتھ لگ جائے تو وہی حال کرتے ہیں جو تم تینوں کا کیا۔ اس سٹار والے آدمی نے ہی بتایا کہ ابھی وہ وہیں سے آپریشن کر کے آ رہے تھے۔ ان گینگسٹر کے اڈے سے بہت سا اسلحہ اور انسانی اجزاء ملے، یعنی وہ گینگ انسانی اجزاء کی بھی سمگلنگ کرتا تھا۔ شاید ہماری قسمت تھی کہ ہم ان سے بچ نکلے، یا پھر ان کا کوئی اور مقصد تھا۔ بہرحال اب ہم محفوظ ہاتھوں میں تھے۔ اگلے 3 سے 4 دن ہم یہاں رہے، ہر طرح سے ہمارا خیال رکھا گیا۔ پاکستان کے بارڈر پر کھڑا، موت کے منہ سے نکل آنے والا یہ مسافر، جس کے پاس وقت بہت کم ہے، جس کے سارے خواب بالکل اب چکنا چور ہو گئے تھے، آخر اپنی دھرتی کی دہلیز پر قدم رکھ چکا تھا۔ ایرانی فورسز نے ہمیں 3 دن بعد تفتان کے بارڈر پر FCC والوں کے حوالے کر دیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ پردیسی کے لیے گھر کی دہلیز اس کے وطن کی بارڈر لائن ہوتی ہے۔ آج میں خود کو اپنے گھر کی دہلیز پر کھڑا محسوس کر رہا تھا۔ 2.5 ماہ پہلے جہاں سے ہم 40 لوگ چلے تھے، آج ان میں سے صرف ہم 3 واپس لوٹ سکے۔ کچھ ابھی تک لاپتہ تھے اور کئی ایسے تھے کہ جن کی موت کی خبر ہم نے ان کے گھر والوں کو دینی تھی۔ پاکستان کی دھرتی پر پہلا قدم رکھتے ہی ایسا محسوس ہوا جیسے پھانسی کے گھاٹ پر کھڑے سزائے موت کے مستحق قیدی کو ٹھیک اس کی پھانسی سے 2 منٹ پہلے آزادی کا پروانہ جاری کر دیا گیا ہو۔ خوشی اور غم کے ملے جلے جذبات کے ساتھ ہم نے ایرانی فورسز کا شکریہ ادا کیا اور پاک فورسز کے ساتھ پاکستان کی سرحد پار کر آئے۔ آج ہمیں پاک فورسز کے کیمپ میں لایا گیا۔ معمول کے مطابق تفتیش ہوئی، گھر بار، ماں باپ اور پھر ایجنٹ کا پوچھا گیا۔
ایجنٹ کا کیسے پتہ ہو سکتا تھا ہمیں؟ نہ تو اس کا نمبر ہمارے پاس اور نہ ہی اس نے دوبارہ ہم سے رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ ہم تینوں پر 1,00,000 جرمانہ ہوا۔ میرے باپ کو خبر کر دی گئی، ایک دن رات وہاں رکھا گیا۔ اس کے بعد کوئٹہ سے اسلام آباد کی گاڑی پر بٹھا دیا گیا۔ ذہن پر لاکھوں من بوجھ لیے اپنے ماں باپ کا یہ نالائق لڑکا آج ناکام ہو کر زندہ واپس لوٹ رہا تھا۔ اسلام آباد کی گاڑی سے اترتے وقت نظر شیشے پر پڑی تو ایک دم وقت تھم سا گیا۔ میں یاد کرنے لگا کہ آخری بار شیشہ کب دیکھا تھا۔ میری جسمانی حالت قدرے خراب ہو چکی تھی۔ گاؤں کے ایک صحت مند توانا لڑکے کو 2 مہینے کے اندر اس سفر نے ختم کر دیا تھا۔ دیکھنے سے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی صدیوں سے بیمار ہو۔ میرا باپ باہر کھڑا میرا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ دوڑ کر میرے قریب آیا، کانپتے ہاتھوں اور بہتے آنسوؤں کے ساتھ مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ابے نے روتے ہوئے مجھے خاموش کرایا۔ او جھلیا چپ کر جا، لوگ دیکھ رہے نے، کڈا گبرو جوان ہے، او کاکیاں دی طرح رو رہا ہے۔ یہ کہتے کہتے میرے ابے کو محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ وہ خود بھی اتنی ہی اونچی آواز میں رو رہا تھا جتنی اونچی آواز میں رو رہا تھا۔ پتر مینوں معاف کر دے، میں ہی لالچ کر گیا سی، او تینوں ڈنکی تے بھیج بیٹھا سی۔ بس ہن میں تینوں کدھرے نہیں جان دینا۔ میں آپ کم کر لاں گا لیکن تینوں کم نہیں کرن دیاں گا۔ اماں دا کی حال ہے؟ میں نے آنسو پونچھتے ہوئے ابے سے پوچھا، پتر کی حال ہو سکتا ہے تیری ماں دا؟ نہ کچھ کھاندی ہے نہ پیندی ہے، چل گھر تینوں ویکھ کے ہی ٹھیک ہوے گی۔ اسلام آباد سے ہم گاڑی میں بیٹھے اور سیدھا اپنے پنڈ۔ گاڑی سے اتر کر میں رکا نہیں، میں بھاگا اور تیزی سے بھاگا، گلیوں میں کسی سے ٹکرایا۔ کس نے آواز دی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، میں بس بھاگے جا رہا تھا۔ گھر کا دروازہ میرے سامنے تھا، دروازہ کھولا، میں گھر میں داخل ہو گیا۔ مجھے میری جنت سے ملنا تھا، میری ماں جس کے بغیر میری دنیا و آخرت ادھوری تھی۔ ماں چارپائی پر لیٹی تھی، ایک ہاتھ پر ڈرپ لگی ہوئی تھی، چہرے پر جیسے صدیوں کی تھکاوٹ نمایاں تھی۔ اماں، ایک آواز دی، اماں، پھر میں نے آواز دی۔ اماں نے آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھا۔ بوتل سے ٹپ ٹپ ہوتے پانی کی قطرے نالیوں کے ذریعے میری ماں کے وجود میں اتر رہے تھے۔ یہ سب تو دکھاوا تھا ڈاکٹروں کا، ماں کی بیماری کا علاج تو صرف میں تھا۔ مجھے دیکھتے ہی ماں اٹھی، میں بھاگا اور ماں کے قدموں سے لیٹ گیا۔ نہ جانے کتنی دیر یوں ہی روتے گزر گئی۔ میں اٹھا، ماں کا چہرہ چوما، ہاتھ چومے۔ میری ماں مجھے دیکھتے ہی ٹھیک ہونے لگ گئی تھی۔ اتنے میں چھوٹا ویر اور بہن بھی آ گئے۔ تشکر کے آنسو لیے میں سب کو گلے لگا رہا تھا۔ میرے باپ کو اس کی کل کمائی کے کھو جانے کا ذرا افسوس نہیں تھا، لیکن میں جانتا تھا اب مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے سوچ لیا تھا کچھ بھی ہو جائے سب سے پہلے ایجنٹ کو ڈھونڈنا ہے، کسی بھی طریقے سے اپنے پیسے اس سے واپس لینے، پھر یہیں اپنے ملک میں اپنی دھرتی میں کام کرنا ہے، تھوڑا صحیح لیکن اطمینان والا، ماں باپ بہن بھائیوں کے ساتھ۔ ناظرین، اس سلسلے کو لکھنے کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ لوگوں کو اس مصیبت زدہ سفر سے آگاہ کیا جائے جس نے ہزاروں ماؤں کے لال چھین لیے، ہزاروں لاپتہ ہیں اور کئی واپس تو آ گئے لیکن اب زندگی بھر کے لیے معذوری کے ساتھ جی رہے ہیں۔ امید ہے میرا لکھا آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا واقعہ۔ دوستو، واقعہ پسند آیا ہو تو کمنٹس کر کے لازمی بتائیے گا۔ اللہ آپ کے تمام گھر والوں کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل رائل ناولز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا ہو تو نیچے دیے گئے ڈسکرپشن میں ہمارا ای میل ہے، وہ اپنا واقعہ وائس نوٹ میں ہمیں میل کریں، ہم اس کا واقعہ اگلے دن اپنے ویڈیو میں نشر کریں گے۔ شکریہ۔